बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रो में मामला अफ़गानिस्तान की, और उसके बाद ख़वातीन के हवाले से जो हरासगी के वाक़यात हुए हैं ख़ास तौर पे लाहौर शहर में, जिसके बाद मीडिया पे बहुत डिबेट हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग देयर, ये अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, उन्होंने 2013 में एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जनरल्स ये कहते हैं कि अफ़गान फ़ौज जो आप तैयार कर रहे हैं ये तालिबान के सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, और ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये इनकी असेसमेंट बिल्कुल गलत है, बल्कि इनका बायस है। दिस इज़ व्हाट अजीत दोवल सेड बैक इन 2013, और उन्होंने कहा कि इस वजह से चाहते हैं कि खित्ते में अपने अलावा अपने हमसाय मुल्क में कोई दूसरी तगड़ी फौज नहीं देखना चाहते। क्या कहा था अजीत दोवल? ये भारत अमेरिका को कन्विंस कर रहा था कि पाकिस्तान की राय बायस्ड है, पाकिस्तानी जर्नैलों की राय बायस्ड है, और वो जो कह रहे हैं कि अफगान फौज तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती है, बिल्कुल गलत बात है। और ये ऐसा नहीं होगा कि रेत की दीवार साबित होगी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि रेत की दीवार ही साबित हुई। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि वली नसर 2013 में एक किताब लिखी उन्होंने, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उस किताब में उन्होंने जनरल कियानी के साथ 2010 में जो उनकी मुलाकात हुई थी उसका हाल लिखा है। मैं उसका एक एक्सट्रैक्ट आपके सामने पेश करता हूँ। वली नसर ये कहते हैं जी 2010 में होने वाली एक मीटिंग का हाल ये है कि हमने पुरजोश अंदाज में जनरल कियानी को अफगान फौज खड़ी करने के अपने मंसूबे की तफसीलात बताई, और कहा कि 2014 तक 4 लाख की फोर्स बन जाएगी। इसका जनरल कियानी ने 2 टोक और फौरी जवाब दिया, ऐसा ना करें, आपको नाकामी होगी। जब आप इनखला करेंगे तो ये फौज गिरोहों में तकसीम होकर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करेगी। इस पर जब हमने अपने मौक़िफ़ का दिफा करना चाहा तो जनरल कियानी ने मजीद कहा, मेरा नहीं ख्याल कि कांग्रेस इस फौज के लिए हर साल 9 अरब डॉलर देगी। इसके अलावा अपनी किताब में वो मजीद लिखते हैं कि जनरल कियानी ने 2010 में वाशिंगटन के दौरे के मौके पर सदर ओबामा को 13 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दस्तावीज़ दी, जिसका खुलासा ये था कि आप ना तो ये जंग जीत सकते हैं और ना ही अफ़गानिस्तान को तब्दील कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान बड़ी सल्तनतों को खा गया है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अपने बड़े बड़े मंसूबों को छोड़ें, हमारे साथ बैठें और तय करें कि आपके इनखला की सूरत क्या होगी और कैसा अफ़गानिस्तान हम दोनों के लिए काबिल कबूल हो सकता है। ये 2013 में वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जनरल कियानी ने कहा था। अब सदर बाइडन तब नहीं मान रहा था, अमेरिका तब नहीं मान रहा था ये बात। अब सदर बाइडन ने क्या कहा सुनिए। तो यू कैन इमेजिन द डिसअपॉइंटमेंट ऑन द फेस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमारा कितना पैसा ज़ाया हुआ, हमारे कितने रिसोर्सेज आए हुए, हमने अपनी फ़ौज को वहाँ पे भेजा, अपना वक्त ज़ाया किया। अच्छा जी, और भारत के जो ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल होता रहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए। और मैं बार बार कह चुका हूँ अपने शो में कि इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये था कि हिंदुस्तान की एम्बेसी से मुत्तसिल NDS के कंपाउंड से 3 अरब पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए थे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे। तो उनके जो ख्वाब टूटे हैं उसका कुछ हाल बता रहे हैं साबिक सफारतकार भारत के, ये भी देखें। उन्होंने कहा हमने अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखे थे, टोकरी में, और सब अंडे टूट गए। एनीवे, वील कम बैक टू आवर टॉपिक पाकिस्तान। मैं इस वजह से आज इस पर दोबारा बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल मैं सुमेरा खान, हमारी एक रिपोर्टर हैं, बड़ी दुलेर ज़बरदस्त, वो काबुल पहुंची हुई, इन हालात में काबुल पहुंची हुई थी, उनसे बात कर रहा था और उनसे मैंने सवाल पूछा कि ख़वातीन अपने आप को क्या महफूज महसूस कर रही है जब से तालिबान ने टेक ओवर किया। उन्होंने कहा बाय एंड लार्ज कर रही। थोड़ी देर बाद मैंने ब्रेक के बाद नायाब गौहर जान से पूछा कि इधर के जो हालात हैं, क्या ख़वातीन पाकिस्तान में अपने आप को महफूज महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि आई हैव टू से नो, सो व्हाई नॉट। इसके ऊपर आज डिबेट करेंगे। नायाब गौहर जान साहब हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जवाद अहमद साहब वैसे तो सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, हम सब ने इनके गाने बहुत एंजॉय किए हैं, लेकिन अभी इनका जो तारुफ पुराने तारुफ पर हावी होता जा रहा है वो ये है कि चेयरमैन बराबरी पार्टी हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आलिया सारिम बरनी साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जवाद भाई, लेडीज़ फर्स्ट, ख़वातीन से ही शुरू करते हैं। क्या ख्याल है जी? नायाब साहिबा कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, एक सवाल ये है कि वाक़यात जो हुए बहुत गलत हुए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। जिन लोगों ने किए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है, ठीक है।
لیکن ابھی جب کہ واقعات ہو گئے یہ والے، اور اس کے بعد سے جس طرح سے سوشل میڈیا پہ خواتین کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے، جس طرح سے مین اسٹریم میڈیا پہ خواتین کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے، جس طرح سے چیف منسٹر نے نوٹس لیا، پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، اور چیف منسٹر صاحب نے تو نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی صاحب تک سب کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں کوئی دم خم ہے عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونے میں؟ دیکھیں، یہ اس میں یس اور نو کی اس میں جواب تو نہیں دوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آف کورس امپروومنٹس ہو رہی ہیں، یہ ایک اچھا سائن ہے کہ امپروومنٹس ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہتری آ رہی ہے، سب سے پہلے میں ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہوں گی اور میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بہتری کیوں آ رہی ہے. بہت دیر سے خواتین چیخ چلا کے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہمارے صرف ساتھ. خواتین یا مرد بھی اس میں شامل ہیں خواتین کے مجھے ساتھ لگتا جو ہے کہ ان کے لیے آواز آئی اٹھاتے تھنک ہیں؟ مردوں کی شمولیت ابھی ہوئی ہے، اسی لیے میں یہ سمجھتی ابھی ہوں. سے مطلب میرا مطلب ہے کہ ریسنٹلی ہوئی ہے، کیونکہ ریسنٹلی سے مطلب ریسنٹلی ان دا پاسٹ لائک کپل آف ایئرس، بیکاز اس دیکھیں سے بات پہلے یہ مرد ہے خواتین کے حقوق کے لیے پاکستان میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. اس طرح کے مرد تھے جو کہ جس طرح 80s کے اندر جو تحریک چلی تھی، اس کے اندر بھی کچھ مرد تھے جو ساتھ ہمارے شامل ہوئے تھے. فیض احمد فیض صاحب، بالکل حبیب ایسے جالب مرد تھے، صاحب 70s، بالکل ایسے مرد تھے. لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم شرع کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں، ہم نظام کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر ہم اکا دکا کیسز کی بات نہیں کرتے جب ہم اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو. تو بہتری اگر آ رہی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے سالوں سال کا لیبر ہے، اور سب سے زیادہ لیبر ہے خواتین کی تحریک چلانے والی جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا. وہ خواتین جن کو سارا دن فورن ایجنٹ فلانا، ہم نے کتنی، میں 4 سال 5 سال سے اس میں ہوں، جتنی گالیاں سنی ہیں کہ آپ فورن ایجنٹ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ پیڈ ہیں، آپ فحاش خواتین ہیں. کیوں لوگ کہتے ہیں؟ بیکاز دیکھیں، سمپل سی ایک بات ہے، جو انسان اسٹیٹس کو کی حامی کرتا ہے اس کے لیے وہ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں. جو بھی انسان اسٹیٹس کو کے خلاف جاتا ہے، خواہ وہ خاتون ہو، مرد ہو، کوئی بھی گروپ ہو، اس کی لڑائی، اسی لیے تو اس کو اسٹرگل کہتے ہیں. مردوں کو بھی شامل کیا ہے، بہت سارے مرد بھی کرتے ہیں، بہت سارے مرد بھی کرتے ہیں. اسٹیٹس کو کے خلاف جانا ایک مشکل کام ہے، اور خواتین جب اسٹیٹس کو کے خلاف جاتی ہیں تو ایک پیٹریارکل معاشرے میں ٹپکل باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. آپ فحاش، آپ گندی عورت، آپ پیڈ ایجنٹ، گالی گلوچ ہوتی ہے، یہ نارمل باتیں ہیں. تو اتنے سارے لیبر کے بعد اب ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، کیونکہ ہماری باتوں کا ایویڈنس آ رہا ہے نا. ہر دن اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی ور لائنگ، ہم جھوٹ نہیں بول رہی تھیں، ہم یہ بات کر رہی تھیں کہ بائی اینڈ لارج ہم محفوظ نہیں ہیں. یہاں پر بہت مسائل ہیں، ہمیں ان پہ بات کرنی ہے. اب جب ایویڈنس آ گیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم کنونسڈ ہیں. اور میرے خیال میں اس کے اوپر تو کوئی ڈبیٹ نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام ہونا چاہیے. اور ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس آ گئی، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ یا پھر سول سوسائٹی کے لیول پہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اینڈ 10 ایئرس ڈاؤن دا لائن یا 15 ایئرس ڈاؤن دا لائن سچویشن بہتر ہوگی؟ اور اس طرح کے ہراسگی کے واقعات، جو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ہم تعریف کرتے ہیں ویسٹ کی، بڑا مہذب سویلائزڈ معاشرہ ہے، لیکن آئی ہیو سین اے لاٹ آف ہراسمنٹ کیسز دیر ایز ویل. کوئی کہہ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کہ جی ویسٹ میں آپ جا کے دیکھیں لوگ سٹیئر بھی نہیں کرتے، آپ کسی کو سٹیئر کر کے دکھا دیں. میں نے اپنی آنکھوں سے خود وہاں پہ ہراسمنٹ کے واقعات دیکھے، میں پڑھتا رہا ہوں. وہاں پہ خواتین کو سڑکوں پہ ہراس جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ ویسٹ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب برائی تو ختم نہیں ہوگی نا، جب تک دنیا ہے برائی تو ہے. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ افیکٹولی. آر وی گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن؟ جواد بھائی. اچھا دیکھیں، پہلے تو ہماری جو پارٹی ہے وہ بات کرتی ہے برابری کی، اور ہم آف کورس ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں. یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب طبقاتی تقسیم ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، امیر اور غریب ہوتے ہیں، اور امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اکثریت میں غریب ہیں جی، تو پھر اس کا اثر ہر معاشرے کے رخ پہ، پہلو پہ پڑتا ہے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویمن رائٹس، ویمن ایمانسپیشن، یا اگر اس کو تھوڑا سا پولیٹیکلی کریکٹ ٹرم یوز کی جائے تو ویمن امپاورمنٹ. تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رولنگ کلچر از کلچر آف دا رولنگ کلاس. اور اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رولنگ ریلیجس فلاسفی
is the religious philosophy of the ruling class. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو، کلچر کو اور ریلیجن کو مکس کر کے جو ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو جس اسٹیٹس کو کی ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے جو مجھے ایک دم نظر آ جاتا ہے دیکھتے ہی، کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے تو سیکیور ہو کے نکلے، وہ ایز این انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ نہ نکلے، بلکہ وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی بن کے نکلے، اور اس کو پھر کوئی چھوڑنے بھی جائے. اور یہ سب کر بھی نہیں سکتے، غریب لوگ تو نہیں کر سکتے نا، امیر لوگ یا مڈل کلاس کو چھت کی کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ اس طرح نہیں بیہیو کرتی جس طرح کوئی بھی سیکشن آف دا سوسائٹی سمجھتا ہے کہ اس کو بیہیو کرنا چاہیے. اور یہاں پہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان، آپ جو مرضی کہہ لیں، پاکستان کو قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست بنانے کی کوشش تو کی گئی ہے اس کو، لیکن پاکستان کا جو طرز معاشرت ہے وہ سیکولر ہے. ادھر کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ خواتین کو ایک خاص طریقے سے ہی دیکھتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں تھا، جیسے ایران میں بھی تھا. یہ اس کا طرز معاشرت ایسا رہا ہے. اب اس میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جب آپ کی نظریاتی اساس جو ہے وہ اسلامی ہے، اور اسلامی وہ جو کہ آپ کی رولنگ کلاس جس کو اسلام اپنا سمجھتی ہے کیونکہ وہ اس کو پریکٹس کرتی ہے، اس کے اندر بھی کنفیوژن ہے. تو جب آپ عام لوگوں کے ساتھ اس فلسفی کو رکھ کے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے اس لیے نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے پھر؟ میں وہی بتانے لگا ہوں. دیکھیں، ایک برقعے والی خاتون بھی ہے یہاں پہ، ایک حجاب والی بھی ہے، ایک پردے والی چادر والی بھی ہے، پھر دوپٹے والی بھی ہے، پھر کوٹ والی بھی ہے، اور کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم شلوار قمیض پہن کے یا جینز یا ٹی شرٹ پہن کے، شرٹ پہن کے، ٹاپس پہن کے ہم ٹھیک اپنی ڈیسنٹلی چلتے ہیں اور کیری کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ مرد ایسے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ماڈرن ڈریس پہن کر باہر نکلتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا رائٹ بن گیا ہے کہ وہ اس خاتون کو ہراس کر سکتے. کچھ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی ایسی ہے. ہم جج کرتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسرے کو جج کرتے ہیں اور خواتین کو سب سے پہلے کرتے ہیں. تو جب آپ خاتون کو یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. اس پہ ایک انڈیا نے ایک فلم بنائی ہے، پنک نام ہے اس کا. جی دیکھیے، اس میں امیتابھ بچن نے کام کیا ہے، اور اس پہ اور بھی بڑی فلمز بنی. ابھی ریسنٹلی ایک سیکشن 375 بھی ایک فلم آئی تھی، وہ میں نے انڈیا کے اندر وہ دیکھی ہے. پاکستان میں سبجیکٹ سے بات نہیں ہو رہی. اس میں وہ کہتے کیا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت، اور اس پہ بہت ہی مزے کی بات ہے جو وہ کہتے ہیں نا، وہ علامہ اشرفی نے کہہ دیا ہے. اچھا، وہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے آج ڈی جے بٹ کو بھی وہ کہتے سنا ہے، لیکن عمران خان نہیں کہہ رہے. کیا چیز؟ عمران خان نہیں کہہ رہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت بنا لباس بھی نکل آئے نا، فرض کریں وہ پاگل ہے، فرض کریں اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، ویسے نکل آئی ہے، یا وہ عورت جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت جو بھی وہ کہہ رہے ہیں فلائنگ کس کی آئی کیا کرتے ہوئے نکل آئی ہے، پھر بھی کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے اس ریاست میں کہ اس کو ہاتھ لگائے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک فیصلہ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ irrespective of the character of the woman, nobody has the right to harass the woman or rape her. ٹھیک ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا کسی خاتون کو ریپ کرنے کا یا پھر ہراس کرنے کا. اس کا کردار کیسا ہے یہ ججمنٹ بھی ہے سپریم کورٹ. لیکن انتظام آپ یہ بھی تو دیکھیں نا ساتھ کہ آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان، انہوں نے ڈریسز پہ بات کی، فحاشی پہ بات کی، لیکن آپ نے مولانا طاہر اشرفی کی بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے یہ ایسے ہی کہا تھا کہ بغیر لباس کے بھی نکلا ہے، کہ بغیر لباس کے نکلا ہے. اچھا، عمران خان جو ہیں انہوں نے اس پہ بات کر دی. غلطی ہو جاتی ہے کئی دفعہ، انسان کو یاد نہیں رہتا. اچھا، اب ایک سوال یہاں پہ نہیں، آپ مجھے یہ بات کرنے دیں. وہ تو پہلے بھی کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے میری بیگم صاحبہ نے بتایا کہ ایسے ہو رہا ہے، تو ان کو کئی دفعہ یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ڈریسز پہ اور یعنی فحاشی پہ انہوں نے بات کر دی. بعد میں انہوں نے کلیئر بھی کیا. نہیں، انہوں نے کلیئر بھی نہیں کیا. دوسرے انٹرویو میں ہاف کلیریفیکیشن nothing can justify rape. وہ علیحدہ چیز ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فیس سیونگ کے لیے یہ کہا. میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے اس میں انٹرویو میں ایک حصہ دکھایا، اگلا نہیں دکھایا. وہ انہوں نے خود پروجیکٹ کیا اس کو، کیونکہ ان کا سوشل میڈیا ٹیمز بڑی اسٹرانگ ہے، گورنمنٹ بھی اس میں انوالوڈ ہوتی ہے اور تحریک انصاف کی اپنی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈریسز سے فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ بھی اس پہ قائم ہے. دیکھیں جواب سے غلطی ہو جاتی ہے. یہاں پر میرا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی خاتون کیسا بھی ڈریس پہن کے باہر نکل آئے، کسی کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے بدتمیزی تک کرے. ریاست کی ذمہ داری انشور کرے کہ اس طرح کی حرکت کوئی نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کو جیل میں ڈالیں، آپ اس کو سزا دیں جو بھی بنتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ،
ہر معاشرے کا ایک مورل ہوتا ہے نا جی, فیبرک ہوتا ہے. میں سوال تو مان لیتا ہوں. ہر معاشرے کے کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ ویلیوز ہوتی ہیں, کچھ کسٹمز ہوتے ہیں, کچھ کنونشنز ہوتی ہیں. کوئی نسل در نسل آپ مورالٹی ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی جنریشن ٹو جنریشن, رائٹ. اب اگر کوئی خاتون ان کنونشنز کو, ان کسٹمز کو وائلیٹ کرتی ہیں ایک معاشرے میں, تو اس کے اوپر معاشرے کا یا حکومت کا, معاشرے کا تو چلے چھوڑ دینا, کسی فرد واحد کو تو رائٹ دے ہی نہیں سکتے, کوئی رد عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عمران خان قوم کے باپ نہیں ہے. عمران خان کو ریاست چلانے کے لیے بلایا گیا ہے, اور جب وہ ووٹ لینے آئے تھے تو انہوں نے اسلامی اقدار کے لیے ووٹ نہیں مانگا تھا, نہ انہوں نے معاشرتی اقدار کے لیے مانگا تھا. اگر وہ مانگنا ہوتا تو پھر ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے. تو پھر والدین کو تربیت کرنی چاہیے جی, ان کو تو کرنی چاہیے, مولانا صاحب کو کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے, استادوں کو کرنی چاہیے. میں تربیت تو ضروری ہے نا. بالکل احتشام, لیکن ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر پہ, ہم تھوڑا سا رہیں گے نا. مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک بات کر دی. اچھا, ان کی اپنی بھی جو ان کی زندگی پوری جو ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ کسی کے باپ بن سکیں. باپ بننے کے لیے باپ پھر بننا بھی پڑتا ہے. نہیں, میرے خیال ہے پرسنل لیول پہ ہم پرسنل لیول نہیں ہے, یہ پولیٹیکل لیول ہے, یہ پولیٹیکل ہے بہت زیادہ. انسان کی زندگی کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں. اچھا, وہ اگر ہماری ایک ٹائم تھا کہ خان صاحب جو ہے ان کی زندگی اور تھی, ابھی ان کی زندگی اور ہے. احتشام بات یہ ہے, بدل بھی سکتا ہے نا. اگر کوئی انسان ہماری موریلٹی, ہماری کلچر, ہمارے ایتھکس میں گھسے گا تو ہم اس کی پرسنل لائف کے ایتھکس, موریلٹی اور اس کی ہسٹری میں بھی گھسیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, نہیں, اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈیسنٹ طریقے سے ڈریس اپ ہوں, بینگ اے وومن, اور مرد بھی, مردوں کو بھی کہتے ہیں, دیکھیں میری بات تو سن لیں نا, میری بات تو سن لیں, ان کو ڈریس کوڈ دینا پڑے گا. میری بات تو سن لیں. لڑکوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ڈیسنٹ طریقے سے بہیو کرو سوسائٹی میں, تم لڑکیوں کو نہ چھیڑو, کسی کو تنگ نہ کرو, کسی کو ہراس نہ کرو. لڑکوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہیو کرنا اور چیز ہے, ڈریس اور چیز ہے. دیکھیں آل رائٹ, نو, میں صرف ڈریس کی بات نہیں کر رہا. اب آپ, میں صرف ڈریس کی بات. اچھا چلیں, ڈریس اگر ایسا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ویسٹرن ڈریس ہے بہت زیادہ, ارے میں ایک بات کروں, اینڈ دین دیر از اے سرٹن وے وہ خاتون معاشرے میں نکل رہی ہیں, اور اس سے کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ, تو آپ کو پتہ ہے کیا ماحول ہے, تو کیا کوئی احتیاط کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط جو لوگوں نے کرنی ہے وہ اپنے گھروں میں کرنی ہے. پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے یہ کہ اس طرح کی بات کرے. گھر میں تو کوئی جو مرضی کرے نا, چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے. میں گھر سے باہر کی سڑک کی بات کر رہا ہوں. تو پرائم منسٹر جب یہ بات کرتے ہیں, اینڈ دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن فار اینی ہراسمنٹ, لیکن ایک فرد واحد کی اپنی بھی کوئی ریسپانسبلٹی ہے. میں ایک جملہ صرف دیکھیں اس پہ بول دوں. عمران خان نے جو بات کی ہے وہ اس کو جسٹیفائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ڈریس کوڈ دیا نہیں ہے. پھر کوئی یہ کنفیوژن پھیلانے والی بات ہے. عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے نا, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. مذہب نے دیا ہے. نہیں, مذہب بھی کسی, ہمارے ماں باپ نے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر دوپٹے والی لڑکی جو ہے, اگر اس کو حجاب والے لڑکی جہاں پہنتی ہے, اس کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ دوپٹے والی لڑکی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مذہب کو کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ تو ثقافتی مسئلہ ہے. برنی صاحبہ کافی, یہ تو ثقافتی پرابلم ہے نا. ٹھیک, عالیہ صاحبہ کافی دیر سے خاموش ہے, آپ نے ساری ڈسکشن سنی. واٹ از یور ٹیک عالیہ صاحبہ؟ احتشام بھائی, میں وہ پاکستان کی بیٹی ہوں جو اتنی خوش نصیب ہے کہ ان سارے حالات اور واقعات کے باوجود مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, مجھے مردوں سے ڈر نہیں لگتا. اور جب تک اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے محرم رشتوں کو کہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں, مجھے مردوں سے ڈر نہیں لگتا. وہ میری ڈھال ہیں, میں ان کے پیچھے خوش ہوں. اس میں میرے شوہر بھی ہیں, اس میں میرے بیٹے بھی ہیں, اس میں میرے بھائی بھی ہیں. میں کسی بھی ایسی جگہ جانے سے بہت احتیاط کرتی ہوں جہاں مجھے محرم کے ساتھ جانا ہو, میں ان کے بغیر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم رکھے, اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ برا وقت بغیر بتائے ہی آیا کرتا ہے. برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے برے وقت سے بچانا. لیکن یہ تمہید اس لیے باندھی کہ میرے ملک کی کوئی بھی بچی, کوئی بھی عورت, کوئی بھی ماں, کوئی بھی بہن گھر سے باہر نکلنے سے, جب وہ حق کے لیے نکل رہی ہے, اپنے کسی اچھے ارادے سے نکل رہی ہے, وہ ضرور نکلے گی. لباس پر اتنا ہی کہوں گی کہ لباس سب کو پتہ ہوتا ہے. عورت کے اندر تو وہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ اگر پیچھے سے بھی کوئی اس کو بدنیتی سے دیکھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں فٹ کیا ہوا ہے, اس میں کسی کو ڈکٹیٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں, ماں کی تربیت بہت ضروری ہے. میری تربیت جسمانی کی, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں بچی تھی جب میرے ابا کا سایہ دنیا
میرے سر پہ نہیں تھا, وہ دنیا سے چلے گئے تھے. میں نے ڈے 1 سے پرائمری سے میں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے. الحمدللہ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہوئے نہ کبھی میری والدہ کو کوئی ایشو ہوا, جبکہ میں پھر بتاؤں کہ سر پر ابا کا سایہ نہیں تھا, لیکن میں بہت سکون سے پڑھتی رہی اور پاکستان ایئر فورس کو شکریہ کہتی ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کے ماحول میں رہتی رہی. میری اماں نے مجھے کو ایجوکیشن میں پڑھنے کی اجازت ضرور دی. میں اپنے ان اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ کے جو کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ ہم پڑھتے بھی تھے, ڈسکشن بھی کرتے تھے, ڈیبیٹس بھی کرتے تھے, کوئز بھی ہوتا تھا. جہاں میں انہیں ہر جگہ اللہ کا کرم احسان ہے میں انہیں ہرا پائی, میں انہیں یہ ثابت کر پائی کہ عورت کو اللہ نے عقل بھی دی ہے, عورت کو بولنے کا سلیقہ بھی دیا ہے, عزت کے ساتھ ہرا پائی. لیکن میری ماں نے مجھے کبھی پکنکس پر جانے کی اجازت نہیں دی. اپنے اسکول کے ساتھ, کالج کے ساتھ, یونیورسٹی کے ساتھ پکنک پر جانے کی اجازت نہیں دیتی, نہ پاکستان ٹور پہ ساتھ جانے کی اجازت دی, کیونکہ میری ماں نے کہا کہ یہ تو مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہیں تعلیم دلاؤں اور لڑکوں کے برابر کی تعلیم دلاؤں. وہ کوئی ہوا نہیں ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, بات کرو, انہیں ہرا دو. میں محرم رشتوں سے ہارنا پسند کرتی ہوں. باقی دنیا کے جتنے مرد ہیں ٹھیک ہے میں ان سے مقابلہ کرتی ہوں, ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہوں, اور اگر اللہ نے مجھے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہاں انہیں ڈیبیٹس میں بھی ہرایا ہے, وہاں انہیں کوئز میں بھی ہرایا ہے, ڈفرینٹ کمپٹیشنز کرتی رہی اور میں انہیں ہراتی چلی گئی. میری ماں نے جب مجھے کہا کہ ان کے ساتھ پکنکس پر نہیں جا سکتے تو میں نے ماں کو صرف ایک بات کہی تھی, ماں تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں محرم رشتوں سے ہارنا پسند کرتی ہوں ایک عورت کی حیثیت سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت مختصر اور بہت سیدھا سا یہ ہے کہ محرم رشتوں سے میری کوئی برابری نہیں ہے. وہ تو میرا سپورٹ سسٹم ہے, وہی تو ہیں جو مجھے کانفیڈنس دیتے ہیں. آج میرے شوہر بھلے اس جگہ پہ اس روم میں میرے ساتھ موجود نہیں ہیں, لیکن وہ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے وہ میرے ساتھ ہیں. انہیں مجھ پر اعتبار ہے اور مجھے ان پر اعتبار ہے. ان کا خالی میرے ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے. اور یہ کانفیڈنس کیا کم ہے کہ میں کروڑوں لوگوں سے بات کر رہی ہوں اور دبنگ انداز میں بات کر رہی ہوں, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے شوہر کو پتا ہے کہ اس کی بیوی کیا بات کرے گی. کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں علیہ صاحبہ کہ خواتین پہ بھی کوئی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی جو اقدار ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے فیصلے کریں. This is what you're saying. بالکل. اور چاہے وہ لباس کی حوالے سے ہے یا کسی اور حوالے سے. جی احتشام بھائی, میں نے پکنک کی بات کیوں کی تھی, کیونکہ میری ماں نے یہ کہا کہ ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں ہمارا ذہن ہمارا دل اسی طرح ایکٹ کرتا ہے. جب آپ لڑکوں کے ساتھ پکنک کے ماحول میں ہوں گے تو ماحول عورت کے لیے, لڑکی کے لیے سیف نہیں ہے, کیونکہ وہ ویڈو تھیں, سنگل پیرنٹ تھیں, تو وہ مجھے سیف رکھتی تھی. اور آج میں اس بات کو بالکل مانتی ہوں, جو بھی ہم بہت دیر سے ڈسکشن کر رہے ہیں, لباس کیسا ہونا چاہیے, ماحول کیسا ہونا چاہیے, گھر سے باہر کیسے نکلنا چاہیے. آپ ان کے ساتھ پڑھیں, لکھیں, مقابلہ کریں, سب کچھ کریں, لیکن آپ اپنے لباس کا, اپنے اقدار کا خیال رکھیں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکی یا عورت تو قبر میں بھی محفوظ نہیں, اور ہم نے دیکھا کہ 6 سال 8 سال کی بچی کو بھی نکال کر زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور یہ سب سچ ہے, تو اس کے بعد میں اس چیز کو کیسے مان لوں کہ میری کوئی بھی بچی, زندہ بچی, وہ کسی لڑکے کے ساتھ تنہائی میں مل سکتی ہے اور وہ بچ جائے گی, وہ درندہ اس کو معاف کر دے گا. نور مقدم کوئی عام لڑکی نہیں تھی, وہ انتہائی پڑھی لکھی ایک بہت بہترین گھر کی وہ بچی تھی. اس نے اگر اس چیز کو نہیں خیال کیا تو آپ دیکھ لیجئے درندے کیسے ہوتے ہیں, درندے ایسے ہی ہوتے ہیں. منٹو نے کیا خوبصورت بات کہی تھی جس کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی. منٹو نے کہا تھا کہ آپ قصاب کی دکان پر جس جانور کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جو انتظار کرتا ہے کہ کسی طرح گوشت کا کوئی ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اس کو بھمبوڑ کھائے, ایسے مرد, ایسے درندے معاشرے میں جگہ جگہ موجود ہیں, اور یہ اس قصاب کی دکان کے سامنے بس اسی لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی زندہ گوشت انہیں نصیب ہو جائے اور اسے بھمبوڑ کھائیں. جتنے تواتر سے ہم کیسز دیکھ رہے ہیں یہ وہی درندے ہیں. منٹو نے تو بہت سال پہلے کہہ دیا تھا, ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی نہیں تھی؟ جہاں ہم کہتے ہیں کہ بچیاں کہیں محفوظ نہیں, وہاں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ڈریس کوڈ بھی نہ ہو, وہ ان لڑکوں کے سامنے جائیں. حکومت کا کیا ہے, حکومت کا تو بیان آ جائے گا, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. لیکن جس بچی کے ساتھ, جس گھرانے کے ساتھ یہ سارے حادثات واقعات ہوں گے, ان سے کون دکھ کرے گا؟ ان بچیوں کی تو زندگی, ان کی تو اگلی نسلیں تک تباہ ہو جاتی ہیں. ہماری بچیاں اگر اپنی حفاظت خود نہیں کریں گی, میرا ادارہ ہے سارم بنی ٹرسٹ, آپ کو پتہ ہے. اجازت دیجیے گا اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں, if you want to respond,
آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پہلے بھی؟ جی اگر ابھی کر دوں؟ جی کیجیے. اچھا دیکھیں، اس میں دو باتیں میں کروں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالیہ صاحبہ نے احتیاطی تدابیر کی بات کی. یہ میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی مت ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خواتین احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتی. ہم تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو تو اندازہ نہیں ہے. ہم جو خواتین گاڑیوں تک میں جاتی ہیں، جو خواتین کریم میں پھرتی ہیں، ٹیکسیز میں پھرتی ہیں، ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی معاشرہ سیف نہیں ہے تو 100% ہم ایسے کرتے ہیں. اور احتیاطی ہم تو پیرانوئڈ ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ معاشرہ کیسا ہے. دس از ناٹ ٹرو. احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر ہمیں پتا ہے کہ معاشرے میں درندے ہیں، فلانا یہ ہے، تو بھائی اگر ہمیں پتا ہے کہ معاشرے میں اتنے زیادہ درندے ہیں تو پھر ان درندوں کو پکڑ کے آپ پنجروں میں ڈالیں نا. ہمیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدار ہے اور یہ ہے؟ اگر کوئی اقدار خراب ہے، اگر کلچر میں کوئی چیز خراب ہے کہ خاتون پبلک اسپیسز میں شریک نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا پڑھیں لکھ لیں، یہ کریں. زندگی صرف پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں ہے، ہم شہری بھی ہیں، ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم پارک میں جائیں، باغ میں جائیں، آفیسز میں جائیں، ہم آرام سے بیٹھیں وہاں پر، پکنکس پہ جائیں، کیوں نہ جائیں. تو اگر یہ مان رہی ہیں کہ معاشرے میں درندے ہیں تو پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے نا. میں کیوں اپنے آپ کو پنجرے میں بند کروں کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے؟ ہم تو بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ معاشرہ محفوظ نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کے باوجود محفوظ نہیں ہے. What is the next step? یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے خواتین ہم کو. دوستوں کے ساتھ جائیں، یہ کہہ رہی ہیں ہم دوستوں کے ساتھ جائیں اور گھر والوں کے، ہم اپنے گھر کے رشتوں کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں کہ ہم معاشرے کو درست کریں. وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا. یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس پہ کامنٹ کروں گا. میں ان کا ایک جملہ لے لوں، وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی عالیہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہم ساری جگہوں پر گھومنے جائیں اور ساری خوشیاں ہم ڈھونڈیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جو ہمارے اصل رشتے ہیں ان سب کو ہم گھر پر چھوڑ کر جائیں. اور بعد میں جب تصویر آئے گی تو جب ان لڑکوں کے ساتھ یا ان دوستوں کے ساتھ وہ تصویر شائع ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا پھر اس کی عزت پہ یہ درندے ہی ہیں، آپ نہیں بدل سکیں گی. یہ اگر آپ کو کسی اس کے ساتھ ایسی حالت میں دیکھیں گے تو ان کو لگتا ہے مالے مفت دلے بے رحم. وہ تو بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں 400 لوگوں نے ادھیڑا ہے، 400 لوگوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے. یہ ایسا ہی معاشرہ ہے اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں. جذباتی باتوں سے بات نہیں بنے گی، تھوڑی سی اپنے. لیکن عالیہ صاحبہ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون مثال کے طور پہ مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہے، کسی کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں پڑھی ہے اور وہ لڑکوں کے ساتھ وہاں پر جاتی ہیں اور ان کی ایک فوٹوگراف بھی آ جاتی ہے ایک ڈیسنٹ لباس میں مردوں کے ساتھ، وہاں پہ کلاس فیلوز ہیں، بچے بچیاں پڑھتے ہیں. تو یہ دس could not be a justification for harassment within women. احتشام بھائی تصویر میں ایشو نہیں ہے، تصویر میں ایشو نہیں ہے. سب آپ کی گروپ فوٹوز بھی ہوتے ہیں، آپ ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ پروجیکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے آنکھ اس بات کو سمجھتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان کے ساتھ تصویر ایشو نہیں ہے. وہ تصویر جو آپ کی اپنے کسی ایسے رشتے کے ساتھ، آپ کے شوہر کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ تصویر اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کسی اور کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کے اندر، جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ سارے سینسرز موجود ہیں. ایک چیز عورت کو نو کہنا سکھائیے. جہاں تک مجھے یاد ہے نا، عالیہ صاحبہ جو ہیں یہ میرے لیے بڑی قابل عزت ہیں. یہ میرا خیال ہے سارم بنی صاحب کی بیگم صاحب ہیں جی. ان دونوں نے میرا ایک کانسرٹ اٹینڈ کیا تھا ڈینمارک میں. اور جب کانسرٹ ہوتا ہے نا تو وہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. یہ بھی تھیں وہاں پہ، ان کے ہسبینڈ بھی تھے. ڈینمارک میں جس فیملی کے اندر گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر میں بھی تھا، میں نے ڈنر کیا تھا. تو وہاں پر وہ جو صاحب جنہوں نے کانسرٹ کرایا ہوا تھا وہ کانسرٹ ڈینمارک میں کروا رہے تھے اور وہاں پر وہ اس کے ہوسٹ تھے. تو یہ ان کے ساتھ دوست بھی تھے یہ دونوں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں متنوع قسم کے لوگ ہوتے ہیں، متنوع قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں اور متنوع قسم کی حرکتیں لوگ کرتے بھی ہیں. کانسرٹس میں لڑکے لڑکیاں بھی آتے ہیں، فیملیز بھی آتی ہیں، دوست بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی درندہ آ جائے تو اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو باہر نکال دینا چاہیے، بجائے کہ کانسرٹ ختم کر دیے جائیں. اور یہ تو خود بھی وہاں پہ موجود تھی، یا قید کر دینا چاہیے. تو اس لیے ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں درندوں کو پکڑنا ہے، بجائے کہ ہم خواتین کو کہنا شروع کر دیں کہ جج کرنا شروع کر دیں کہ تم نے دوپٹہ کیوں پہنا ہوا. اچھا آخری بات، میں ایک بات وہ ضرور میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ مسئلہ نہیں بریک کے بعد نہیں میں ختم کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ کیوں میں غلط کہتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے، ابھی جو لوگ ہیں نا یہ اس کے بعد واقعات زیادہ شروع ہو گئے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہم یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا
اس نے جو ڈریس پہنا ہوا نا اس وقت, یہ ڈریس تو ہے ہی نہیں ٹھیک, حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. ارے اچھا, تو پھر عمران خان کے کہنے کے مطابق فاشی اور ریانی اور ڈریسز والا جو معاملہ ہے, اس عورت جو ہے اس کو تو بے حیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں اور درندگی کرنا, اور یہ ان کو شے ملتی ہے. حاکم میں وقت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ بات صحیح ہے. لیکن میں آپ کو وہ بھی سٹیٹمنٹ کوشش کرتا ہوں کہ ہم نکال لیں عمران خان صاحب کا, جس میں انہوں نے اقوامی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا دیٹ نتھنگ جسٹیفائز ریپ. یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. تو اس کے بعد امبیرسمنٹ کو کنٹین کرنے کے لیے دس کوڈ بی یور پوائنٹ آف ویو, لیکن ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈسکشن ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, بیک ڈراپ میں یہ واقعات رکھ کے جو حال ہی میں ہوئے ہیں. نایاب گوہر جان صاحبہ, مجھے فرمائیے گا کہ میری آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک ٹرینڈ چلا ہے ٹویٹر کے اوپر, یس آل مین. ٹھیک ہے. اب بہت سارے مرد ایسے ہیں جو کہ دیر آل فار ویمن امپاورمنٹ. وہ کہتے ہیں خواتین کو حقوق ملنے چاہیے, خواتین کے خلاف جو ظلم زیادتی جبر ہوتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک ہی از ون آف دی ایگزامپلس. جواد بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. لیکن جب آپ یہ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں یس آل مین, ایک واقعہ ہوا, 2 ہوئے, 10 ہوئے, 20 ہوئے, قابل مذمت ہیں, جتنی بھی مذمت کی جائے کم. بٹ وائی آل مین, وائی یو لیبل آل مین لائک دیٹ؟ بالکل. میں تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا, میں اس پہ رسپونڈ کرتی ہوں. لمبی ڈبیٹ ہے. پہلی تو بات یہ ہے, آپ نے بات کی ان مردوں کی جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جو مرد ان تحریکوں میں شامل ہوتے ہیں نا, ایکچولی جو بہت دیر سے شامل ہیں, وہ کبھی بھی ان ٹرینڈ سے اوفینڈ نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو ایکچولی پتہ ہوتا ہے کہ راٹ اتنا ڈیپ ہے. کیونکہ جب وہ ایکچولی ایمپتھائز کرتے ہیں کہ جی ہر, لیکن اگر معاشرے کے دیگر مرد ہو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ سمپتی رکھتے ہیں, وہ تو ہر چیز جو کہتے ہیں کہ خواتین کو حقوق ملنے چاہیے, آپ کے ساتھ جتنے مرد ہیں وہ پوری سوسائٹی تو نہیں ہے نا, 22 کروڑ کی آبادی ہے, سارے آپ کے ساتھ نہیں ہے. کسی کا تھوڑا بہت مختلف اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے, لیکن دے کوڈ بی آل فار ویمن امپاورمنٹ. لیکن جب آپ ان کو لیبل کر دیتے ہیں یس آل مین, اینڈ دین یو کیپ ٹویٹنگ اباؤٹ اٹ, تو پھر وہ ہرٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسینڈری ہے. بالکل. میں آپ کو بتا, مسوجنی ورسز مسینڈری. مسوجنی کی بڑی بات ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ کہ خواتین سے نفرت, مسوجنی, مسوجنسٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مردوں سے نفرت کو مسینڈری بولتے ہیں. تو کیا یہ مسینڈری نہیں ہو جاتی؟ بالکل بھی مسینڈری نہیں ہے. میرے بھائی جو سارے ان چیزوں پہ بڑے اوفینڈ ہوتے ہیں, میرا خیال ہے بڑے تھوڑی سی ان کی کمزور ایگوز ہیں کہ وہ اس طرح کی باتوں پہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک طرف خواتین کے مسائل ہیں اور وہ اس طرح کی ان کی شرح ہے. اگر آپ کسی مرد کو ایک ریپسٹ کے ساتھ کھڑا کر دیں تو اس کا اوفینڈ ہونا نہیں بنتا. میں آپ کو بتاتی ہوں نا, یہ یس آل مین کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو کل بھی یہ بات کی تھی اور ہماری یہ بات ہوئی تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب دہائیوں سے خواتین کے ساتھ مظالم ہوں گے اور یہ ایک پینٹ اپ اتنا زیادہ غصہ اور فرسٹریشن نکلے گی اور بہت ساری چیزیں نکلیں گی, تو ان کو حق ہے اپنا یہ غصہ اور فرسٹریشن نکالنے کا. ٹھیک ہے, ان کو نکالنے کا ہے. یہ حق نہیں ہے کہ وہ سارے مردوں کو کہیں کہ سب ریپسٹ ہیں. بالکل ان کو یہ حق ہے. میں اس لیے آپ کو وہ ریپسٹ نہیں کہتی کہ وہ سب مردوں کو کہیں کہ یہ ہریسرز ہیں. یس آل مین کا یہ مطلب نہیں ہے. یس آل مین کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. مطلب ہی نہیں ہے نا. یس آل مین کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے موقع دیں, میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں, یس آل مین کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نظام ہے پیٹریارکی کا اور جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں لوگ, اس میں ایک اسپیکٹرم ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اوورٹلی اور آگے بڑھ کے وائلنس کر رہے ہیں, وہ ریپسٹ ہیں, وہ ہراسرز ہیں. کچھ ایسے ہیں انٹرپریٹیشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ تو دیکھیں نا, جب لوگ سمجھیں گے نہیں بات اور موقع نہیں ملے گا اور لوگ اوفینڈ ہوں گے چیزوں پہ, تو ایسا ہوتا ہے. صاحبہ وہی بات ہے نا کہ کوئی نعرہ ایسا ہے جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے, میری بات تو سنیں نا, آپ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم پہ تشدد نہ ہو, زیادتی نہ ہو. وہ لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو مطلب کچھ اور ہی ہے, میرا جسم میری مرضی, میں جو مرضی کروں. وہ اس کو اس طرح سے یہ بھی مطلب ہے آپ کا کاز کمپرومائز ہو رہا ہے. کاز تو خواتین کا کمپرومائز ہو رہا ہے. Why don't you give up on the controversial slogan and be dedicated to the cause? How is it possible کہ آپ چینج کے لیے لڑیں اور اس میں کنٹروورسی نہ ہو؟ میں مردوں کی خاطر اننیسیسری نہیں ہے جی, اننیسیسری نہیں ہے. بہت ساری ایسی خواتین جو آرام سے بھی چیزوں کو سمجھاتی ہیں, وہ کسی بھی لینگویج میں یہ چیزیں سمجھائیں, ہمیں آگے سے اتنی ہی چیزیں سننی پڑتی ہیں, گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں. میں آپ کو سمجھاتی ہوں, میں آپ کو, آپ مجھے یہ بتائیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی اگر 90% یہ شرح ہے, اگر 90% خواتین یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہراس کیا ہوا ہے لوگوں نے, تو کیا یہ شرح آپ کے لیے ایکسٹریم نہیں ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ پھر کون سا بندہ کر رہا ہے. میں آ رہا ہوں ایک سیکنڈ.
امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک خاتون یا ریپ ہوئی ہے یا ریپ کی کوشش کا شکار ہوئی ہے. برٹن کے فگرز میں اگر آپ سے شیئر کروں تو جنسی تشدد یا ریپ کے 16 لاکھ لوگ جن کی عمر 16 سال سے 74 برس تک تھی, they were victims of either جنسی تشدد یا پھر ریپ. تو کیا برٹن میں یہ کہتے ہیں all men؟ بالکل کہتے ہیں, یا امریکہ میں کہتے ہیں all men؟ بالکل کہتے ہیں. اور اگر برٹن اور امریکہ, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ ایک تو جو موازنہ ہے نا احتشام صاحب, موازنے کا پہلے میں آپ کو جواب دیتی ہوں. پہلے موازنے کا جواب یہ ہے کہ جی برٹن امریکہ میں جو مرضی ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں, کیونکہ میں پاکستان کی خاتون ہوں, مجھے پاکستانی, میں بالکل بھی نہیں دیتی, آپ لوگ دیتے ہیں. سب سے مزے کی, سب سے مزے کی, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کو, جی جی مجھے موقع دیجیے, مجھے موقع دیجیے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے مجھے پاکستان سے غرض ہے اور پاکستانی خواتین کے حقوق سے غرض ہے. اب جو لوگ موازنہ بیچ میں لے کے آتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں خود ہی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو ریپ ہی ہوتا ہے. تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہاں کا اگر کوئی سٹنگ وزیر اعظم ریپ اپولوجسٹ دے دے, بالکل ایسی بات نہیں ہے, ریپ ہر جگہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں جواب بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ میرے پاس خبریں کچھ نکلی ہوئی ہیں اور سینکڑوں خبریں ایسی, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں, سینکڑوں خبریں ہیں کہ خاتون نے, یہ ہیڈ لائنز بول رہا ہوں میں اخباروں کی آپ لوگوں کے سامنے, خاتون نے آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کو قتل کر دی. ٹھیک ہے, جولائی 2021 پھول نگری, بیوی نے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو ڈنڈوں سے تشدد کر کے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق مقتول درزی کا کام کرتا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ اکثر جھگڑا رہتا تھا. اچھا جی, جنوری 2021 کوئٹہ میں گھریلو ناچاکی پر خاتون نے اپنے شوہر اور 2 بیٹیوں کو تیز دھار آلے کے وار سے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق خاتون سمیرہ نے تینوں کو قتل تیز دھار آلے سے کیا, جبکہ قتل سے قبل نشہ آور انجیکشن لگائے گئے. ٹھیک ہے جی. 2019 دسمبر کا ایک واقعہ, لاہور کے علاقے شاد باغ میں 2 بچوں کی ماں پروین نے نیند کی گولیاں کھلا کر 48 سالہ خاوند عامر متین کو بے ہوش کیا اور بعد میں مبینہ طور پر گلا دبا کر اسے قتل کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور ہے جس میں خاتون نے ذبح کر دیا, the man was beheaded, ذبح کر دیا. ٹھیک ہے, I would never say on the basis of these incidents yes all women, I would never say. میں یہاں پہ نا صرف never say, میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا صرف کہ ایکچولی سوسائٹی بدلتی ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. سوسائٹی سب سے زیادہ بدلتی ہے پالیٹکس کے تھرو, اور پولیٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے اس میں. دوسرے نمبر پہ سوسائٹی بدلتی ہے جب آپ کو سوشل آرگنائزیشنز بناتے ہیں, NGOs بناتے ہیں, یا جب آپ رائٹس کی بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں تک وہ چلی جائے, اور اس کے لیے آپ میڈیا کا بھی سہارا لیتے ہیں, آپ گراؤنڈ پہ بھی جا کے ایکٹیویزم کرتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. اچھا, ان دونوں کے اندر ایک تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے, وہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں نا اور آپ نے ووٹ لینا ہے جی, اور آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے ایک پارٹی کے طور پہ جس کو وہ اقتدار میں لے کے آئیں, اور لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, تو پھر آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹی اگر یہ کہے گی نا کہ یس آل مین, تو شاید پاکستان میں اقتدار ہی نہیں ملے گا اس کو کبھی بھی. اچھا, اگر NGOs اس طرح کی بات کرتی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ یس آل مین واقعی جواد احمد بھی ہے اور احتشام, تو پھر کیوں کرتی ہیں؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک تو اس کی شاک ویلیو ہوتی ہے, اور جو کہ میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئے گی, اور اس سے کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, اور وہ چاہے وہ لوگ اپنے اپنے حساب میں وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ نے ویمن جو مارچ ہوتی ہے, عورت مارچ, اس کے اندر کچھ خواتین ایسے کہ پلے کارڈز اٹھا کے لے کے آتی ہیں جن کے اندر عام عوام کو لگتا ہے کہ آبجیکشنیبل ہے. اسی کے حوالے سے بتائیے, تو آپ لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا, ٹھیک ہے, یس آل مین از رائٹ, از اے رائٹ سلوگن. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر جو یہ لوگ کر رہے ہیں, میں اس کا پارٹ نہیں بنوں گا, لیکن میں ان کا جو رائٹ ہے نا کہ یہ کہنے کا جمہوری حق وہ دوں گا. اور میں اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں سمجھوں گا. کیوں نہیں سمجھوں گا؟ کیونکہ کچھ لوگ, مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں, بٹ کہنے کا مقصد یہ ان کا اپنا ہی کاز ڈیمیج ہو رہا ہے. بہت سارے مرد جو ان کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں نا نہیں. احتشام, میں آپ کو بتاؤں, جب یہ اس طرح کے سلوگنز ریز کرتے ہیں تو آپ بلیو کریں بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور یہی ان کا جو ہے معافی نظر ہوتا ہے, مطمع نظر ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں جو ہوں, فرض کریں
اگر میں اس کو اس طرح پولیٹیکلی سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار اس سے تو مجھے میری پارٹی کے اندر ہی بات جو ہے عجیب سی شروع ہو جائے گی, اپنے اندر ہی رفٹ سٹارٹ ہو جائے گی, کچھ کنزرویٹو ہیں کچھ لبرل ہیں, ہر ایشو پہ ہوتے ہیں لوگ, کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں. ہوتا کیا ہے, سوسائٹی آگے چلتی ہے, ہمیشہ کانٹرڈکشن. ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں مذہب کے حوالے سے اگر آپ نفرت کا پرچار کریں, ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ اس کو کرنے دیں. نہیں, نفرت کہنے دیں. خواتین کے خلاف, میری بات تو سنیں سر, خواتین کے خلاف کوئی نفرت کا پرچار کریں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کرنے دیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے خلاف اگر کوئی نفرت کا پرچار کرے, ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, تو مردوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرنے پہ مجھے موقع دیجیے گا اس پہ. مرد بہت سارے اچھے مرد ہیں. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے, کیونکہ انہوں نے میرے سے بات کی. دیکھیں, جب لوگ کھڑے ہو کے سارے ایشوز چھوڑ کے, اتنی غربت ہے یہاں, اتنی بھوک ہے, اتنی پریشانی ہے, علاج نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور جب لوگ بیٹھ کے, کوئی بھی مشہور لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات شروع کر دیں کہ جی عورت مارچ میں یہ 4-5 پلے کارڈ جو ہیں یہ بہت غلط تھے, تو اس سے ہوتا کیا ہے, ان لوگوں کو شہرت ملتی ہے. یہ باتیں نیگیٹو, یہی مقصد ہوتا ہے. ہاں, تو یہی مقصد ہوتا ہے, یہی کرتے ہیں وہ, اسی لیے کرتے ہیں کہ شہرت مل جائے. ارے تو لوگوں نے نہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کو لے کو چلتے ہیں نیگیٹیولی. اچھا, وقت کم ہے, میں عالیہ صاحبہ کافی دیر سے خاموش ہیں, پھر یہ بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں دونوں کا پوائنٹ آف ویو. میں کہتا ہوں کیا پاکستانی عورتیں نہیں ہیں وہ جو نکلی ہیں لے کے, کیا ان کے ایشوز نہیں ہو سکتے؟ تو جب وہ لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اصل میں خواتین کے خلاف بات کر رہے ہیں, ایک سیکشن کے بارے میں جو یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے, تو کرنے دیں, جمہوری حق ہے ہر ایک کا. جی عالیہ صاحبہ, میں اپنے معاشرے کے کسی اچھے مرد کو کھونا نہیں چاہتی. یہ میرے معاشرے کے وہ مرد ہیں کہ اگر سڑک پر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو, اور وہ چاہے ان کے حواری بھی ہوں, وہ وہاں پر احتراماً اس کی پٹائی لگا دیتے ہیں. اب یہ جو ہمارا معاشرہ بن رہا ہے, میں کسی جب میں سزا کی بات کرتی ہوں تو میں یہ جی بہت سارے بھائی ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسی معاشرے میں ہم وہاں تک پہنچ گئے, اپنے مردوں کو برا کہہ کے کہتے ہیں, کسی کو برا کہے جاؤ تو کہتا ہے اگر ہم برے ہیں تو چلو ہم برا بن کے دکھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو 400 لوگوں نے ہاتھ دھوئے ہیں, کیا وہاں پر وہ لڑکے نہیں تھے جو اس کو بچاتے؟ اس کو یہ بہت نازک بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو, لڑکوں کو کسی صورت نیگیٹو نہیں بنانا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم عورتوں کی مردوں سے کوئی برابری نہیں ہے, اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو ہم مردوں سے بہت افضل ہیں. میں عورت کو کمزور مانتی نہیں ہوں, تو مظلوم کیسے بناؤں گی؟ اسٹیٹمنٹ سے اختلاف ہے کہ عورتوں کی مردوں سے برابری, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں برابر ہیں. میرا تو صرف اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے سارے مردوں کو کہہ دیا یس آل مین. اب اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیجیے, احتشام بھائی مجھے اس بات کی وضاحت کرنے دیجیے گا, جو کہ اس دن مینار پاکستان پہ تھے بھی نہیں, ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی, 2 دن جیل میں رکھا, حوالات میں رکھا. اتنی لمبی باریش آدمی, سفید داڑھی ہے ان کی, اور ان کا بیٹا تھانے کے باہر کھڑا ہو کے رو رہا ہے, میڈیا کو کہہ رہا ہے میرے باپ کو چھڑوا دیں, اور 2 دن بعد ان کو چھوڑا ہے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کے کہ وہ بزرگ تو مینار پاکستان تھے نہیں, وہ اب تو اپنے گھر میں تھے, باہر بیٹھے ہوئے تھے. سو دس کوڈ بی دا ریمیفیکیشنز آف اے کنٹروورشل سلوگن لائک یس آل مین. موقع دیجیے گا. پہلی بات آپ نے مسینڈری کی بات کی. دیکھیں احتشام صاحب, آپ جو اسیوم کرتے ہیں نا, وہ آپ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے نا دونوں اطراف سے, تو یہ ان کے پاس ایکول پلیٹ فارم ہے اور یہ ایکول بات کریں. ہم مسینڈری تک تو پہنچے ہی نہیں بھائی. دیکھیں اگر مرد یہاں پر ہیں اور خواتین یہاں پر ہیں, پاکستان 6 موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ فار ویمن ہے. خطے کے اندر سب سے کم اکنامک پارٹیسپیشن ہے, تعلیم کا بحران ہے, 11 خواتین ہر روز ریپ ہوتی ہیں. ہم مسینڈری کے قریب ہیں. ظاہری سی بات ہے, جب سچویشن اتنی ایکسٹریم ہے, جو لوگ ان سلوگنز کے خالق ہیں, میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کاز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. وہ کاز کو ڈیمیج نہیں کرتے, یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب شرح اتنی زیادہ ہے, جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون بندہ یہ کرے گا, کون بندہ, اور جو چپ بھی بیٹھے ہیں, جو آواز نہیں اٹھا. مجھے کیسے پتا ہے؟ میں رات کو اگر کہیں جا رہی ہوں تو مجھے کیسے نہیں پتا کہ کون سا بندہ کرے گا ہراس؟ کہ میں رات کو جا رہا ہوں, مجھے کون لوٹ لے. نہیں, لیکن آپ کو دن اور مجھے کہ بٹوا نکالو, موبائل نکالو, مرڈرز ہو جاتے ہیں, مردوں کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا all men are robbers. Because it's not equal. مردوں کے ساتھ علاقے میں 2 دفعہ ڈکیتی اگر ہوئی ہے, میں کہوں ڈیفنس میں سب ڈکیت رہتے ہیں. وہ بھی مردوں کی طرف سے ہوتی نا. مردوں کی طرف سے خواتین کی طرف, مردوں کے ساتھ خواتین کی طرف سے
1% بھی جنسی تشدد اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کی طرف سے خواتین کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو دین دیر از نو کمپیریزن. اچھا جی چلیں 1% اگر نہیں ہے, اگر ہمیں وہ ڈاؤٹ, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, جو ہمارے ساتھ ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ان کے لیے ایشو ہی نہیں ہے آل مین. ان کو یہ پتا ہے, بہت سارے اور مردوں کے لیے نا, دیکھیں آپ کے ساتھ 2 4 5 6 جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا, بہت سارے ایسے ہیں سینکڑوں کے لیے نہیں ہوگا, ہزاروں کے لیے نہیں ہوگا, تو اچھی بات ہے, لیکن لاکھوں کروڑوں مردوں کے لیے ہو جائے گا. سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت کو آپ نفرت سے مٹا نہیں سکتے. یہ نفرت نہیں ہے. نفرت آج تک خاتون کے ساتھ ہوتی آئی ہے. آپ یہ معاشرے میں اگر خاتون کے ساتھ نفرت ہو, آف کورس ہوتی آئی ہے. ہمارے قوانین آج بیٹھ کے ڈومیسٹک, بالکل نہیں ہے. اس کو کاؤنٹر کرنا از ناٹ نفرت, اس کو کال آؤٹ کرنا از ناٹ نفرت. وقت بالکل ختم ہو گیا, بٹ ویل کیپ اٹ فار another day also. آپ تینوں کو میں انشاءاللہ انوائٹ کروں گا. کرنا چاہ رہا تھا. آئی ایم ویری سوری, وقت بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.